हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सईद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हमारे पास बड़े दिलचस्प मेहमान हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत ये करते हैं और आजकल ये ख़बरों में हैं, और ख़बरों में इसलिए हैं कि इमरान खान के कमोबेश सारे जो केसेस हैं जिनकी समाअत अडयाला जेल में होती है उनमें वकालत कर रहे हैं फैसल चौधरी। तो फैसल चौधरी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान की एक तो लीगल केसेस में क्या पोजीशन है, दूसरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे इमरान खान सोच क्या रहे हैं, मुस्तकबिल क्या होगा। आल्दो कि ये उनके कानूनी मशीर हैं, सियासी नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जब ये जाते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। फैसल, एक तो मेरा आपका एक और रिलेशन भी है, और वो रिलेशन मेरे ख्याल में जलम से शुरू होता है। जी डेफिनेटली। हाँ, तो वो एक तो वो भी है, लेकिन फॉर ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि लोगों ने भी अभी रिसेंटली आपको ज़्यादा विजिबल देखना शुरू किया, जो कि बतौर वकील भी एक एक्नॉलेजमेंट है आपकी। तो ये बताइए कि बचपन आपका ज़्यादा तो मेरे ख्याल में लाहौर में, साहिवाल में गुजरा, जलम में भी टाइम गुजरा है? जेलम में उस तरह से मेरा इसलिए नहीं गुजरा, देखिए हम फौजी सेटलर्स हैं अपने नीली बार के 1920-21 में। मेरे परदादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कप्तान थे। आपको पता है हमारा जो एरिया है जेलम, वो हमेशा से फ़ौज की नर्सरी रहा है, मार्शल रेस्ट एरिया है। तो हमारे गांव के 2 कप्तान थे, दोनों हम बैंस कबीला हमारा। तो आबाई तौर पे तो जेलम में ज़ाहिर है, क्योंकि सियासत भी और सारी भी, तो ज़मीनें हमारी उधर हैं ज़्यादा। तो टाइम वहाँ पे भी गुजरा, और जेलम में तो ऑब्वियसली वो घर है। तो आप समझ लें कि हम जो ये 4-5 ज़िलों के लोग हैं ना, ये अटक कैमलपुर कहते थे इसको, से गुजरात तक के, तो इसके बहुत सारे लोग आबादकार जो हैं वो आपको बहावलपुर, बावलनगर, पाकपतन, साहिवाल और चीचावतनी ना इस एरिया में मिलते हैं। तो हम लोग भी फिर उस दौर के वहाँ पे सेट। तो ज़्यादा आपने साहिवाल और लाहौर टाइम गुजारा? जी, मेरी एजुकेशन लाहौर की है। अच्छा फैसल, मैंने आपको और फवाद को मैंने यानी कि राइज़ करते हुए देखा है, यानी कि जब आपको कोई नहीं जानता था उस वक्त का दौर भी मैंने देखा है, और माशाल्लाह अभी लोग आपको जानते भी हैं। लेकिन इसमें मैं एक ज़रूर क्रेडिट दूंगा, गो के वो फैमिली में वो चीज़ें आपकी आगे पीछे होगी, और मैं आई विश कि वो रिज़ॉल्व हो। फ़र्क चौधरी, फ़र्क जो कि आपके कज़न भी हैं, उन्होंने भी आपको इनिशियली बड़ा पॉलिटिक्स में बड़ा सपोर्ट किया। तो आई विश कि आपके और उनकी जो कोई थोड़ी बहुत दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदल जाएं। तो आई होप कि इस हवाले से भी चीज़ें आपके जो बड़े हैं वो आपस में कोई बेहतर चीज़ें बेहतर तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप होनी चाहिए, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग फ़र्क साहब की जो पॉलिटिक्स थी उसको रिवाइवल पीटीआई से मिला। तो हमें उनसे पर्सनली तौर पे भी ये गिला है कि उन्होंने जिस तरह से पीटीआई को छोड़ा वो मुनासिब बात नहीं थी, और पीटीआई को उस वक्त छोड़ा जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो शाह साहब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, चौधरी अल्ताफ़ साहब भी आप जानते हैं, मेरे दादा चौधरी अवैस, फ़र्क के वालिद या उनके वालिद और चौधरी अवैस साहब, हमने कभी अपना धड़ा भी नहीं छोड़ा, कभी अपना ग्रुप भी नहीं छोड़ा। तो उनकी जो भी सियासी मजबूरी थी या जो थी, मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब, और ये गिला सियासी गिला है, ज़ाती तौर पे तो गिला ज़ाहिर है फिर बन ही जाता है। तो इस बात के ऊपर हमें लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी ज़्यादतियाँ आपकी तरफ से भी हुई हैं। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स का आगाज़ फ़र्क ने आपको अपने इलाके से करवाया, तो अगर ये बातें पब्लिक डोमेन में ना आती, ये मिल बैठ के कोई ट्वीट ना हो जाती, ज़रा फवाद ने भी जज्बात में आके एक ट्वीट कर दी जिससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई। खैर ये चीज़ें हम एक ही दादे की औलाद हैं, और हमारे दादा और जो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो ख़ानदानी होता है, उसमें ज़ाहिर बड़े लोग होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जो हमने कभी चौधरी अल्ताफ़ साहब ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया तो मरते दम तक पीपल्स पार्टी में रहे, उसके बाद भी हम उसमें रहे, और फिर जब इमरान खान साहब को ज्वाइन किया तो उस वक्त फोर्स तो कोई नहीं थे ना। नहीं, आई एग्री, लेकिन फैसल अगर वो पार्टियां चेंज करने की बात आएगी तो फिर तो बहुत यानी कि फैसल वो अपने हमारे फवाद ने भी बड़ी पार्टियां तब्दील की हैं। तो लेकिन ये मेरा मैं ये बात करके नो कॉन्फिडेंस के बीच में आप या मतलब डिस्टेंस कर लें खुद को। देखिए, कभी पार्टियाँ ख़ानदान होती हैं, घर होता है, इसमें मैं वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बहुत अदब है उनके साथ, सबके साथ। दिस इज व्हाट शुड बी द स्पिरिट। लेकिन ये है कि सियासी तौर पे उनके फैसले जो हैं मैं उनको अप्रूव कभी नहीं किया, ना उन्होंने कभी मशवरा किया, और बगैर मशवरा के उन्होंने इशारा किया, तो हमें उसमें फैसल ये वाला इख्तलाफ जो आप बात कर रहे हैं ना, ये इख्तलाफ तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में भी है।
لیکن فرق اس میں اور اس میں فرینکلی اسپیکنگ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ پبلک چلے گئے، جو فرق جو ہیں وہ پبلک نہیں گئے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پبلک جا کے کبھی، لیکن یہ ایک لمبی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ بڑے نازک معاملے ہیں، اور میں ویل وشر ہوں آپ کا بھی اور ان کا بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن آئی نا پاکستان کی پالیٹکس نے، اس نے بڑے خاندانوں میں کریکس ڈالے ہیں. چودھری شجاعت فیملی آپ دیکھ لیں، ان میں کریک ڈلے ہیں، آپ کی فیملی اس میں کریک ڈلے ہیں. یہ کریک، یہ جو پالیٹکس آف ڈویژن ہے نا، یہ اتنی اچھی نہیں ہے. پالیٹکس آف یونٹی یہ بڑی ضرورت ہے. تو بات یہ دیکھیے نا، اس میں آپ کو تھوڑا پولیٹیکل ڈائنامک بھی سمجھنے پڑیں گے. اس وقت جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے، اس میں یہ الیکٹیبلس کی پالیٹکس کو یا فیملی کی پالیٹکس کو کافی زیادہ دھچکا پہنچا ہے. اور پہلی دفعہ جو ہے پی ٹی آئی کی جو ووٹنگ اسٹرینتھ ہے، اور اوبیسلی کریڈٹ گوز ٹو عمران خان کہ انہوں نے وہ میتھ توڑا ہے جو پہلے برادری کا میتھ تھا، دھڑے کا میتھ تھا. الیکٹیبلس کا جیسے ہم، کیونکہ ہمارا تو سیاست سے بہت پرانا تعلق ہے. میرے جو چودھری محمد اویس صاحب تھے، وہ پاکستان بننے کے بعد ایم ایل اے تھے. چودھری الطاف صاحب 1 یونٹ کے سب سے ینگسٹ ایم پی اے تھے. محترمہ فاطمہ جناح 2 دفعہ ہمارے گھر پہ آئی ہوئی ہیں. تو یہ ایک خاندانی ایک معاملہ چلا. اور ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی سر چھوٹو رام کی جاٹ سبھا کی ہو یا آل انڈیا مسلم لیگ کی پالیٹکس ہو، تو میرے دادا سعید زبیر جعفری وہ آپ کے گاؤں کے تھے، ان کے ساتھ مل کے تو اس میں کیا. تو یہ میتھ جو ایک 1985 کے بعد بنی جس میں الیکٹیبلز ہے، اس میتھ کو توڑا. ابھی پہلے ہم کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ خواتین سے یا لڑکوں لڑکیوں سے علیحدہ ووٹ مانگنے پڑیں گے. تو عمران خان نے وہ ایک چینج لائے ہیں. اور یہ چینج جو ڈائنیسٹیکل پالیٹکس ہے، وہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو ملک میں چینج نہیں آئے گا. دیکھیں یہ چینج کانسٹنٹ ہوگا تو ہم بھی آگے بڑھیں گے. لیکن فیصل اس میں بڑی کنٹراڈکشنز ہیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈائناسٹک پالیٹکس چینج کر دی، میرا خیال ہے ایسا درست نہیں ہے. فیکٹس اس کے بڑے ڈفرینٹ ہیں. اگر ڈائناسٹک پالیٹکس چینج کر دی تو پرویز خٹک صاحب آج الگ ہو گئے ہیں. پرویز خٹک صاحب کی پوری فیملی کو ٹکٹ ملتا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب آج ان کے برے دن ہیں، آئی وش ہم گڈ. ان کی پوری فیملی، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان پہ ایک برا وقت بھی ہے، لیکن ڈائناسٹی پالیٹکس کو تو پروموٹ کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے خان صاحب کی، چونکہ اپنی امیڈیٹ جو اولاد ہے وہ پالیٹکس میں نہیں ہے، وہ لندن، ان کا ایک طرز سیاست ڈفرینٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ اگر بات کریں گے تو اس میں بڑے، میں اور بھی بہت ساری ایگزامپلز دے دوں. 2024 کے جو الیکشنز ہیں، مہر بانو جو ہے اس کو الیکشن پڑا جب جنہوں نے سائفر میں سزا دے دی شاہ محمود قریشی صاحب کے، ٹھیک ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ایک سٹرگل ہے 16 مہینے کی، اور اس میں ان کی جو بیٹی کو تو الیکشن تب لڑنا پڑا. ان کا بیٹا بھی تھا، ان کی بیٹی بھی تھی. ایک ہی ٹکٹ تھا، نہیں ایک ہی ٹکٹ تھا. نہیں، ان کا بیٹا بھی تھا، ان کے بیٹے نے بھی، زین نے بھی زین کو الیکشن لڑا نا. تو میں کہہ رہا ہوں اس طرح اور بھی میں بہت ساری اگزامپل دے دوں گا. یہ خان صاحب کی اگر پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے تو بہت سارے پلس پوائنٹ ہیں، لیکن کنٹراڈکشن بہت زیادہ ہیں. میں مطلب، لیکن کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، آپ ویسے I don't tend to agree with you. you have the right to not to agree with me. اور یہ ایگری نہ ہونا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، وہ ایک احترام ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک نوجوان وکیل بچپن سائیوال لاہور میں گزرا ہے، اور پھر وہ وکالت کرتے کرتے آپ جب اسلام آباد میں بھی آئے تو وہ بھی میرے دیکھا دیکھی آئے، تو یہاں پر آ کے آپ نے وکالت پریکٹس کرنا شروع کی. ہائی کورٹ میں بھی آپ نے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ نے کیسز کرتے رہے. تو کیا فرق دیکھا آپ نے لاہور پریکٹس کا، اسلام آباد پریکٹس کا؟ لاہور کی پریکٹس ایک تو وہ بہت بڑی بار ہے. وہاں پہ جب میں نے 2003-04 میں پریکٹس سٹارٹ کی تو اشتر صاحب کے چیمبر سے میں نے سٹارٹ کیا، پھر اپنا ہمارا چیمبر تھا. تو وہ بہت بڑی ایک بار ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے اس کے. اور لاہور میں جو ہے وہ آپ کو کام کرنے کے لیے بڑا ہارڈ ورکنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو مجھے ہمارے ٹیچر بھی رہے ہیں آپ کے صاحب، ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے شان گل صاحب. تو شان گل واز کائنڈ انف ٹو ہی آسکڈ می کہ تم اسلام آباد جاؤ، وہاں پہ کافی جو ہے وہ اسپیس ہے. اور اس زمانے میں کیونکہ ہماری مخالفت تھی اس زمانے میں افتخار محمد کے ساتھ، چودھری افتخار چودھری، افتخار چودھری کے ساتھ، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، جن کو معزول کر دیا تھا کیونکہ آپ کے انکل بھی تو چیف جسٹس ہاں تھے. وہ اس کی وجہ سے تو وہ ٹارگٹ کافی کرتے تھے.
تو خیر ہم نے اس کو پھر چیلنج لیا. تو میں نے جو پریکٹس کی, آئی ہیو گون تھرو دا مل. میں نے تو نیچے ریونیو کورٹس, مجسٹریٹ کورٹس, اسی طرح ایون مائی انکل واز چیف جسٹس. تو مجھے یاد ہے میں LLB کر کے بڑا میں نے 3-4 چیمبرز 5 جو ہے نا وہ انگلیوں پہ گنے کہ فلاں کے پاس جاؤں گا, فلاں کے پاس. تو آئی وینٹ دیئر. تو انہوں نے مجھے کہا وہ سیشن کورٹ میں چلے جاؤ, اور وہاں پہ منشیوں کے ساتھ 10 مہینے میں نے لگائے. تو اس زمانے میں وہ ساری پریکٹس مجھے آئی. اب بھی اس لیے منشی میرے پاس نہ بھی ہو تو وہ آئی کین ڈو ورک. سو بیسکس جو ہے ہماری بڑی اسٹرانگ ہے. اور ہم نے پھر جس طرح سے ایک وکیل بنتا ہے, تو اسلام آباد شفٹ ہوا میں 2007 میں, اور 2007 سے آج تک میں پھر ادھر ہی ہوں. پہلے لاہور میں پریکٹس کی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ پڑھے لاہور میں نا جڑا آپ گنے جاتے ہیں ذرا, وہاں پہ چیلنج ملتا ہے بہت زیادہ. اور وہاں پہ کی جو وکالت ہے وہ بالکل ہی ذرا بلی بھی بہت ہوتی ہے. پھر وہاں پہ آپ بڑے بلی ہوتوں پھر آپ کی گزارا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ آپ کی جو ایبلٹیز ہیں وہ پالش بڑی ہوتی ہیں. پھر آئی بین لکی, میں نے بہت ہی کم ایج میں بہت بڑے بڑے مقدمے کیے. میں جناب مشرف کا بھی ڈیفینس کونسل رہا, میں قادر گیلانی موسیٰ گیلانی کی ایفیڈرین کیس میں بھی رہا, اس سے پہلے ججز کنٹیمپٹ کیس میں بھی رہا. ڈاکٹر باسط ہوں, آسمہ جہانگیر ہوں, شریف الدین پیرزادہ, فروغ نسیم جیسے بڑے ناموں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا, انور منصور خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو ایک ٹائم پہ تو میں 4 وکیلوں کا اکیلا جونیئر تھا. سو آئی لرنٹ اے لاٹ. تو میں نے اس زمانے میں بھی بہت محنت کی, اور اس کا پھل آج مل رہا ہے. اور میں نے جہاں پہ بھی رہا, پھر خان صاحب کے ساتھ جب میں نتھی ہوا تو PTV پارلیمنٹ حملہ کیسز سے لے کے ابھی تک جو ان کے بڑے کیسز ہیں PTI کے, اور ان ساروں میں بن پارٹ اینڈ پارٹ. اچھا, بیچ میں کچھ خان صاحب کے ساتھ کوئی مسائل بھی ہوئے تھے, ایک وقت آیا تھا کہ آپ الگ بھی ہو گئے تھے, وہ کیا معاملہ تھا؟ نہیں, الگ نہیں ہوا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ میرے گھر میں صرف اکیلا تھا. فواد بھی اندر چلے گئے تھے 6-7 مہینے, آپ کو پتہ ہے جیل میں. فراز جو میرا چھوٹا بھائی اور فوق, ان کے اوپر بھی کیسز. تو ایک تو ٹائم یہ تھا کہ میں اکیلا ہی پورے گھر میں رہ گیا تھا. باقی سارے جو ہیں, ایک تو چھوٹا کزن ہے وہ تھا لاہور میں, تو میں ہی سارا لک آفٹر کرتا تھا. تو وہ فواد کو لانے میں, اس کو نکالنے میں, اور تو کوئی تھا نہیں. تو گھر میں ہی فالو اپ کرتا تھا. وہ کبھی فراز کے کیس, کبھی اس کے, فراز وغیرہ کے پاس ابھی بھی وہ نہ جو القادر کے بار احتجاج ہے یا جیلم میں جو احتجاج ہے, اس کے کیسز ابھی بھی چلتے ہیں ان کے اوپر. تو وہ ابھی آن گوئنگ ہے اس پہ. تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جب وہ ایک بروٹیلٹی کا معاملہ ہوا فواد کے اوپر, تو جس سے پارٹی چڑھوائی گئی اس سے, تو میں نے کبھی پارٹی کو چھوڑا نہیں. اور میری فرینکلی اسپیکنگ میری عمران خان صاحب کے ساتھ جب تک وہ جیل جانے سے پہلے کانسٹنٹ میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا. تو کچھ وکلا تھے, ان کو بھی یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جیلس مسٹرس ہوتے ہیں, ہم دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. تو وہ پھر خان صاحب سے میں نے اجازت بھی لی, تو انہوں نے کہا نہیں آپ لک آفٹر کریں. خیر خان صاحب پھر ایون جو لاسٹ کیس تھا اریسٹ 4 اگست کو ہی آئی تھنک ان کی 5, تو اس سے پہلے 26 ستمبر کو الیکشن کمیشن میں کیس تھا. تو یہ آس میں کہ تم میرا کیس کرو. تو وہ ہمیشہ بہت مہربانی کرتے ہیں میرے پہ. ان کا ایک ہمیشہ سے ٹرسٹ لیول رہا ہے, جو کہ فواد کے اس سارے معاملے کے بعد بھی ایون آئی واز ان ٹچ ود ہم آن دا سیم ڈے, اور ان کے ساتھ میں رابطے میں بھی رہا, اور ان کی گائیڈ لائن میں لیتا. ہم نے دیکھا فواد بڑے پریشر میں تھے. میں ان دنوں میں واقف بھی ہوں, ہمارے ایک مشترکہ دوست کے گھر پہ بھی فواد جس وقت اریسٹ ہو رہی تھی تو ہماری تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ فواد بڑے پریشر میں ہیں. لیکن فواد نے اتنا بڑا فیصلہ کیا, تو بطور بھائی آپ سے مشورہ تو کچھ کیا ہوگا ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیں بات یا آپشن نہیں تھی؟ آپشن کوئی نہیں ہوتی وہاں پہ. وہ جو سارے معاملے ہوئے ہیں ابھی تو ایک سائڈ کی سٹوری ہے نا, جب آئیں گی فواد اکیلے تھوڑی ہیں, باقی جن کے ساتھ ہوا ہے, جب آپ کی وہ سٹوری آئیں گی تو بلکہ ہم لوگ بات کر رہے تھے خان صاحب کے ساتھ, میں نے کبھی پرسنل بات نہیں کی, بیکاز اس کی وجہ ہے کہ میں فواد کی وکالت جب کرتے ہوئے میرا ایک تو خان صاحب کے ساتھ ضرورت نہیں ہے, ہی نوز ایوری بڈی. تو وہ خان صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے علم میں ہیں کہ جن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. تو ایک جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں یا فلسطین کے بندوں سے ٹریٹمنٹ ہوا ہے, وہ تو ساری جگہ پہ ہوا ہے. تو بڑی بروٹیلٹی ہوئی ہے, اور وہ جب آپ کو کہانیاں سامنے آئیں گی تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو سٹوریاں سامنے نہیں آئیں. ابھی جو PTI کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جو اکثریت کے ساتھ ہوا, کچھ تو ہوا ہے نا جو مراد راس اور یہ اندلیب عباس اور یہ کوئی اس قسم کے جو وہ کیا کہتے ہیں ان کو, خان صاحب ایک بڑا
زبردست کرتے ہیں. وہ ان کی ٹرمنالوجی بڑی مزیدار ہوتی ہے, انگلش ٹرمنالوجی ہوتی ہے نا, کہ وہ گڈ ٹائم سم تھنگ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں چلے گئے. آپ دیکھیے نا, جو خدیجہ شاہ اور اندلیب عباس ایک ہی گاڑی میں تھیں, اس نے پارٹی چھوڑی, اس کے بعد 9 مہینے اسٹک ہوا تو خدیجہ کو 8 مہینے لگے. اسی طرح سے مراد راز کی جو پہلی آئی جی کی آپ پریس کانفرنس اٹھا لیں تو اس نے کہا سب سے زیادہ کالیں مراد راز کی ہیں, اس نے پارٹی چھوڑی. وہ بھی آئی پی پی میں جو بھی گیا اس کے کیسز اتر گئے. لیکن فواد نے تو پارٹی چھوڑ دی, تبھی اس کے اوپر کیسز تو انفیکٹ یہ تھا کہ اس ادھر اس سے خیر بہت دفعہ بتایا بھی ہے, اس وقت جو تھا یہ کہ جی آپ نیریٹیو نہیں بناتے, آپ ایکٹیو نہیں ہوتے, آپ جیل میں آئی پی پی کے معاملات کریں, جو مجھے مطلب جو اطلاع تھی. تو اس میں ہمارا تو آئی پی پی کا پہلے دن بھی نہیں تھا, آخری دن بھی نہیں تھا, تو ہم نے تو کہا تھا کہ اس طرح کے چھوڑ دیں. اور فرینکلی اسپیکنگ ان دا ہائنڈ سائٹ تو پھر بہت ساری چیزیں اور طرح سے لگتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فواد کا جو اسٹیچر تھا پارٹی میں, اس میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہمیں باقیوں کی نسبت, بہت ساروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو یہ چیزیں مثال ہوتی ہیں. تو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہیں, میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں. لوگ بڑا ہرزہ سرائی کرتے ہیں لیکن وہ بڑی مضبوطی بنی ہے خان کی, ٹھیک ہے نا. تو کچھ ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو مضبوطی بن جاتے ہیں, کچھ ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو کمزوری بن جاتے ہیں. تو اس زمانے میں مجھے لگتا ہے مطلب یا میں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں. تو ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ انڈیورنس لیول ہوتا ہے, کوئی انڈیور کر جاتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. فواد کوئی ملیٹنٹ تو ہے نہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ الٹا لٹ کے ماریں بھی اور کرنٹ بھی لگائیں اور سارا کام کریں. اس کے بعد وہ لوگوں کو تو صرف بھاگنے کی ویڈیو پتہ ہے نا, اس کے بیک گراؤنڈ تو کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کیوں ہوا. اس سے پہلے جو 3 دن وہ غائب رہے تو مجھے انتظار کی اس لیے بہت زیادہ تکلیف تھی کیونکہ ہمارے اوپر یہ گزری تھی. جب آپ کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ کون کہاں پہ ہے اور کس حالت میں ہے تو وہ ایک بڑے اندوناک ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے. فیصل یہ بتائیے کہ برا وقت ایک ہم نے دیکھا کہ فواد کا جو برا ترین ایک ٹرم تھا یا دور تھا وہ نکلا, آپ سمجھتے ہیں مکمل طور پہ نکل گیا؟ نہیں, ابھی بھی وہ کیسز تو ہم فیس کر رہے ہیں. وہ 48 کے قریب کیسز ہیں, فیصل آباد, ملتان, لاہور, پنڈی, ہر جگہ پہ کیسز ہیں. تو وہ جو نیب کا آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے کی جو ایک ہی بڑا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے شیلف کر دیا, اب وہ جزیرہ بن گیا ہے تحصیل پی ڈی خان, ساری کھود کے FW والے 10 ارب روپیہ بھی چلا گیا. اور لوگ وہاں پہ بڑے تنگ ہیں, سارے تنگ اس لیے سر, وہاں پہ نہ تو آپ فاتحہ پڑھنے جا سکتے ہیں نہ شادی پہ جا سکتے ہیں. وہ بیچ میں ادھر سے بھی کھود دی ادھر سے بھی کھود دی FW والوں نے, پیسے بھی بہت سارے لگ گئے. اب وہ پروجیکٹ اتنا مہنگا ہو گیا وہ شیلف کر کے بیٹھ گئے ہیں اور 300 ارب روپیہ لاہور کے لیے دے دیا ہے. وہ ہمارے 10 ارب روپیہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ جہلم ہے, اس میں سیٹیں اتنی نہیں ہیں, یا وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ سیٹیں جس طرح سے جتائی گئی ہیں. اب بلال کیانی والا ہلکا 66,000 سے بلال کیانی کوئی پولنگ نہیں جیتا اپنا, ٹھیک ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں جس طرح سے وہ بیٹھ کے بڑے بے شرموں کی طرح, سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ نہیں وہ مناسب نہیں, ابھی وہ یہاں پر نہیں ہے, لیکن وہ میرا مطلب ہے نہیں, وہ تو سر 47 کے 66,000 ووٹ اب یا نواز شریف کو پڑا یا ان کو پڑا, ٹھیک ہے, اس بڑی تعداد میں. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا. اعزاز دیکھیں پی ٹی آئی جیتی ہے نا, وہ ویسے وہ خان صاحب کی بات میں I don't want to quote here, but وہ میں نے ان کو کہا, کسی نے ہم لوگ ملاقات ہوئی تھی تو کسی وکیل نے کہا سر جیتی پی ٹی آئی ہے, تو بڑے حیران لگتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ جی میں نے اتنے ووٹ لیے. وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ہو تو آپ کی ضمانتیں میں ضبط ہو جائیں گی, لیکن پی ٹی آئی جیتی ہے نا جی, اس کا ٹکٹ جیتا ہے. ہمارے علاقوں میں آپ میرے گھر کے پولنگ سے پی ٹی آئی جیتی ہے اور وہ 98% ووٹ ان کے ہیں وہاں پہ. تو اوبیسلی وی ور اسٹینڈنگ بائی دیم. وہ میرا جو چھوٹا کزن ہے فوق, وہ پولنگ والے دن اس کو گھر سے پکڑ کے لے گئے. وہ تو رات کو رزلٹ آنے شروع ہو گئے پی ٹی آئی کے فیور میں. تو ہم ذرا کیونکہ وکیل ہیں تو ان کو میں نے پھر کہا, جو متعلقہ لوگ تھے, میں نے کہا دیکھیں اب تو ہمارا رزلٹ بھی آنے شروع ہو گئے تو آپ بندے واپس کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ٹپے شپے لگانے لے جائیں آپ. وہ رات کو پھر اس طرح سے وہ واپس ہو گئے کیونکہ ان کا دوسرے کام جو ہے وہ 47 میں پڑ گئے, ورنہ وہ بیچارہ کتنے عرصہ رہتا. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا فیصل یہ بتائیے کہ عمران خان کے کیسز کو آپ دیکھ رہے ہیں, عمران خان کے جو بڑے کیسز ہیں ان میں بیل ان کو ہو چکی ہوئی ہے, تو شاخانہ 1 میں بھی ہے, 2 میں بھی ہے.
بعض کیسز ہیں جن میں بیل نہیں ہے. لیگلی اگر آپ دیکھیں کتنا ڈیفیکلٹ ہے عمران خان کے کیسز کو لڑنا؟ دیکھیں اگر تو آپ پیورلی لیگل بات کریں تو عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو اسٹک کر سکے. عمران خان کے خلاف سارے کیسز فریولس ہیں, ٹھیک ہے, کنکاکٹڈ ہیں اور بیس لیس ہیں, وہ میرٹ نہیں ہے ان میں. اب توشہ خانہ 2 میں آج بیل ہوئی ہے. اب بیل اس میں مین ایکیوز ہیں بی بی صاحبہ, پوشا بی بی کے خلاف جو انہوں نے الزامات لگائے وہ ان کے اوپر اسٹک نہیں کر سکے, تو یہ تو کوئی ایکیوز تھے, تو رول آف کنسسٹنسی کے تحت ان کی بیل تو ہونی تھی. اس طرح سے توشہ خانہ 1 جو ہے 16 مہینے 1 سال آپ نے ان کو رکھا بیہائنڈ دا بارس. دیکھیں نا, عمران خان کو سے آپ کے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں, آپ ان کی پالیٹکس سے ایگری کریں نہ کریں, ان کے نقطہ نظر سے ایگری کریں نہ کریں, یہ بات آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر آف پاکستان اینڈ ہی ہیڈز دا موسٹ بگیسٹ پولیٹیکل اینٹی, جو کہ فیڈرل ایک واحد پولیٹیکل جماعت ہے جس کی پورے چاروں صوبوں میں اور آزاد کشمیر کی حد تک بھی روٹس ہیں. ان کو آپ نے سال اور ان کی بیوی کو جو ہے 1.5 سال اندر رکھنے کے بعد 9 مہینے ان کو اندر رکھنے کے بعد بڑے آرام سے پروسیکیوٹر آتے ہیں نیب کو کہتے ہیں سر ہم سے غلطی ہوگی واپس بھیج دیں, ہم فلاں جگہ سے دوبارہ شروع کر لیں گے. از دس اے جوک؟ از دس سو کیجول فار یو کہ آپ جو ہے ایک شخص کو پورا سال آپ جیل میں رکھیں اور بعد میں آ کے آپ بڑے آرام سے ایڈمیشن کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں. تو چیئرمین نیب کا استعفیٰ اور پروسیکیوٹر جنرل کا آئی او کا استعفیٰ عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ کیا, میں نے خود ڈیمانڈ کیا, اور وہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ نیب جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کبھی اس کی کوئی سوال ہوا ہے. حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کیسز ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پولیٹیسائز جس کو ہم کہتے ہیں وہ معاملات, اور یہ ہر یوز ہوا ہے, میں کوئی ایکسیپشن نہیں کر رہا کہ میں آپ کو کہوں کہ فلاں میں نہیں ہوا فلاں میں نہیں ہوا. صرف بات یہ ہے کہ جب نیب کی پولیٹیکلی کسی بھی ادارے کی, اب تو خیر ادارہ رہا ہی کوئی نہیں نا, نہ ایف آئی اے رہی ہے, نہ پولیس رہی ہے, نہ پروسیکیوشن رہی ہے, نہ عدالت کو بھی آپ نے گورنمنٹ کا محکمہ نہاری بنا دیا ہے 26ویں ترمیم کے بعد. تو اب تو محکمہ کوئی چھوڑا ہی نہیں کسی نے, بس ایک ہی جو ڈومینیشن کی ایک خواہش ہے اس کے تحت ہر چیز کو بلڈوز کر دیا گیا. تو اس صورت میں جو کیسز ہیں عمران خان کے ٹوٹل بکواس ہے. 250 کے قریب کیسز بنائے ہیں, ایک بھی کیس نہیں ہے جو کہ اسٹک کر سکے. آج آخری کیس تھا جس میں ان کی بیل اڈیالہ میں زیر حراست تھے, وہ بھی ہو گئی ہے. 9 مئی کے کیسز میں وہ جو 4 کیسز میں لاہور ہائی کورٹ کا, لاہور کو جو سیشن کورٹ ATC کورٹ ان کا ججمنٹ آیا وہ آپ پڑھ لیجئے. وہ پوری چارج شیٹ ہے اس کے علاوہ پولیس کے اگینسٹ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے پرچے. میں خود اس کا وکٹم ہوں. یہ سنگجانی والا کیس میں گیا, ہمارے پارلیمنٹیرین گرفتار تھے تو یہ وکاس وغیرہ سارے, تو میں ریمانڈ اپوز کرنے گیا. اوبیسلی ایز اے لائر آپ سالیڈیرٹی بھی تعلق بھی ہے ہمارا ان سب کے ساتھ, ذاتی تعلق ہے. وہاں پہ میں بیٹھا تو FIR پڑھنے میں شروع ہوا تو میرا نام بھی آیا کہ مسئلہ پستول میں بھی پھر رہا تھا. تو پھر میں نے وہ ہماری 2 بڑی اچھی تابش فاروق ہے کامنا لی ہے. میں نے کہا بیٹا میری بیل ہی فائل کر دو تم لوگ, تو میں تو ادھر آ گیا ہوں, پتہ نہیں باہر جانے دیتے ہیں کہ نہیں. وہ خیر بیل بعد میں کنفرم ہوئی, اس میں انہوں نے کہا جی نام دے دیا, رول کوئی نہیں ہے. تو اس قسم کے کام جو ہے نا وہ اعزاز بہت زیادہ ہے. اور اس بار جو زیادہ شکایت ہے نا وہ, ابھی میں اس دن سعد رفیق کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے بھی پوڈ کاسٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جمہوریت اب اس قابل نہیں ہے کہ ہم طاقتوروں کی طرف موو کریں. تو یہ جتنے میں نے پھر یہ ایک رانا احسان افضل صاحب تھے میرے ساتھ, تو میں نے ان کو یہ باور کرایا کہ آپ کی حکومت نے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ ظلم زیادتی کی ہے کہ اس کی کوئی آپ نے حد نہیں چھوڑی, اور جن کے کہنے پہ آپ کریں ان کی طرف میں اعزاز آپ کو بتاؤں کس نے منہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایسے ہی پانی نیچے کی طرف کھڑا ہوتا ہے. ان کا اتنی نفرت ہوئی پڑی ہے لوگوں میں, یہ بغیر گارڈز کے پاکستان میں کسی جگہ نکل نہیں سکتے, ایون فیلڈ میں نہیں نکل سکتے, دنیا کے کسی کونے میں نہیں نکل سکتے. اچھا فیصل, یہ بات آپ جو کر رہے ہیں یہ بعض بڑی بیٹر ریالٹیز ہیں, اور یہ ریالٹیز ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی بات بڑی درست کہی کہ پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف ہی جاتا ہے, جو اصل پلیئرز ہیں ان کی طرف کوئی جاتا نہیں. یہ بتائیے کہ عمران خان کا وکیل ہونا کتنا مشکل کام ہے. ہم نے دیکھا انتصار پنجوتا کے ساتھ کیا ہوا, اور بڑا سویر ٹارچر کیا گیا اس کو. تو تھریٹس آتے ہیں آپ کو کوئی؟
دیکھیے مجھے تھریٹس کبھی آئے نہیں، اور میں نے تھریٹس کبھی لیے ہیں. اس کی وجہ ہے میں بڑا اوپن اینڈ شٹ بندہ ہوں. میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے، میں کبھی انتظار کے ساتھ جو ہوا وہ بڑی انفارچونیٹ بات. انتظار ہم میں سے وہ آدمی تھا جو کبھی میڈیا پہ بھی نہیں آتا تھا، بہت کم آتا تھا، اور بڑی کیلکولیٹڈ گفتگو کرنی اس نے، اس کو جو ہے وہ آپ رکھ لیں. میری جو تھاٹس ہیں بڑی اوپن ہے، ٹھیک ہے. میں کبھی بھی کوئی بات نہ چھپاتا ہوں، نہ یہ کوئی طرح کے. اگر مجھے کوئی اٹھا بھی لے اعزاز، تو کوئی آپ جیسا دوست بات کر دے گا، ٹویٹ کر دے گا، اس سے زیادہ آپ کیا ہو سکتا ہے. حالات یہ ہیں کہ صحافی اٹھائے جائیں، صحافتی تنظیمیں آپ کی چپ رہتی ہیں. ہمارے وکیلوں کی جو پہلے بار ایسوسیشن ہوتی تھی، پہلے ہم لوگ بڑے آکڑ خان ہوتے تھے. آپ وکیلوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں انتظار سمیت، وہ سارے اتنے کمپرومائزڈ ہیں، صرف ووٹیں ان کو چاہیے، اور پھر ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. میری احسن صاحب سے، احسن بون صاحب سے یہ لڑائی رہتی ہے کہ تسی کردے کی پے ہو، تسی وکیلاں دی ایسوسیشن کو بالکل زیرو کر دیا. نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی کسی میں سخت رہ گئی ہے. عدالتوں کا حال یہ ہے کہ عدالتوں میں اب جج جو ہیں وہ اپنی عزت بچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت بچاتے ہیں. وہ جو کوئی بولتا ہے اس کے گھروں میں کیا کیا نہیں ہو جاتا، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ بتائیں کہ اب مجھے کسی نے کہا کہ تم نے اگر جج لگنا تو میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میں اپنی ججی کروں، روزانہ کوئی نہ کوئی کام آ جائے گا، میری بیٹی کے پیچھے بندے لگے ہوں گے، میرے بیٹے کے پیچھے بندے لگے ہوں گے، میں بہتر ہوں وکیل ہی. چلو، تو یہ جو معاملات ہیں نا، یہ عمران خان صاحب کا وکیل ہونا جو ہے پرخطر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اچھا، یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی عمران خان سے جو پولیٹیکل لیڈر ملتے ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں. کیا وکیلوں میں بھی یہ معاملہ ہے؟ آپ سے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے؟ ہماری پرٹیکولرلی ایجنسیاں ایسا نہیں، دیکھیں میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی رابطہ، جنرل مشرف صاحب جب باہر گئے تھے نا، اس کے بعد میرا نہیں کبھی کسی سے رابطہ ہوا. اس وقت بھی کوئی لوگ آتے تھے، وہ جو ان کے پرانے فوجی وہ پوچھتے تھے. اس کے بعد میری کسی سے نہ ملاقات کبھی ہوئی ہے، نہ فرینکلی اسپیکنگ میں نے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کی کبھی کوشش بھی کی ہے. میرا وہ کبھی پیغام آتے ہیں آپ کو ملاقات کریں؟ کیونکہ ظاہر آپ بڑے کی کیسز میں وکیل ہیں ان کے، تو یہ اپروچ تو وہ کرتے ہوں گے. نہیں، میرا نہیں خیال وہ مجھے جانتے ہیں سارے. میں دیکھیں میں اپروچ ہونے والوں میں سے ہوں نہیں. مجھے کوئی اپروچ کرے گا، سب سے پہلا بندہ جس کو پتہ ہونا وہ عمران خان کو ہونا ہے کہ سر فلاں کا فون آیا یا فلاں نے یہ بات کی، اب مجھے بتائیں آگے کیا کرنا ہے. سو مجھے کوئی اپروچ نہیں کرتا، نہ میں نے کبھی اپروچ میں ہوں، نہ میری کسی سے کبھی ملاقات ہوئی ہے. میں بڑا وہ ہنستا ہوں، وہ دو تین وہ آج کل کیونکہ وہ ہے نا سوشل میڈیا میں مونیٹائز ہوا ہے ہر چیز. آپ کا ٹویٹر پہ بھی پیسے ملتے ہیں سنا ہے، ہمیں تو نہیں ملتے. کوئی آپ کی بھی یوٹیوب کے کام فالوئنگ آپ زیادہ بنائیں تو آپ کو مل جائے گی. فالوئنگ بھی بنانے کی پتہ نہیں، وہ آپ سے ٹرک سیکھتے ہیں تو وہ لگے ہوتے ہیں جی ان کو اندر بھیج دیا. اب میں آپ کو پتہ ہے میں نا جب مجھے خان صاحب نے نا بلایا، انتظار بھائی نے مجھے، جس کی وجہ سے میں انتظار کا بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ انتظار نے مجھے، عمران خان صاحب نے بلایا، انتظار نے کہا کہ جی آپ کو بلا رہے ہیں. تو یہ اگست کی بات ہے. خان صاحب نے انتظار صاحب کو کہا کہ بیکاز اس کو جوڈیشل جو ہماری لیٹیگیشن ہسٹری ہے، میں شروع دن سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں پی ٹی وی حملہ کیس سے لے کے آنورڈس، سو میرے فنگر ٹپس پہ کیسز ہیں کہ کون سا کہاں پہ ہوا، اس وقت میں کیا ہوا، وہ کیا ہوا تھا، اس طرح سے. اور نو کانفیڈنس موشن کے درمیان کیا ہوا، ہم نے اس وقت بھی ہم ٹیم میں حصہ تھے، پاناما میں ہم لوگ حصہ تھے. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آن مائی فنگر ٹپس. تو انہوں نے کہا کہ ان کو لیٹیگیشن ہسٹری کا بہت پتہ ہے، سو کیپ ہم ان ایوری کیسز. اور وہ الیکشن کمیشن والے بھی فائلیں آپ ان کو دیں. وہ صبح بھی ایک کیس لگا ہوا ہے. سو ہی واز ویری کائنڈ. اور جب خان صاحب نے یہ انتظار نے بلایا اور وہاں پہ دوبارہ مجھے ان کرایا، تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ سوری میں اسٹوری، بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ سے اپروچ نہیں کرتے. ہاں، آپ سے تو مجھے وہ جب یہ سارے بات دی تو دیکھیں مجھے اپروچ کرنے کی فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. مجھے اگر وہ کہیں گے، مجھے کہا تھا نا شروع میں نا، کہا کسی نے کہ آپ عمران خان کے خلاف وکیل ہوئیں گے. کسی بندے نے مجھ سے پوچھا، وہ وکیل ہی تھا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے، مطلب وکیل تھا شاید ان کے لیے کام کروں. میں نے کہا یار میری بات سنو، اٹ وڈ بی، اس سے بڑا بغیرت تو میں نہیں ہو سکتا. بیکاز عمران خان کو وی کنسیڈر، باقیوں کو مجھے پتا ہے کنسیڈر ایز اے فادر فگر. میں ان کے ساتھ بڑا ہوں، تو میں ان کا ہمیشہ بہت میرے پہ شفقت رہی ہے، بہت محبت کرتے ہیں وہ. انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی، تو آپ کو ٹیکنیکلی آفر ہوئی تھی کہ عمران خان کے خلاف؟ کبھی شروع میں نے کہا، میں نے فرینکلی انکار کر دیا ویری بلنٹلی. میں نے کہا یار وہ تو بغیرتی ہوگی نا، یا بندہ ان کے خلاف پیش ہو.
تو یہ بات تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو لیکن آپ تو پروفیشنل وکیل ہیں. نہیں پروفیشنل وکیل ہے. دیکھیں آپ نے اگر جل آج تمہارا مقدمہ ہوگا میں کبھی پیش ہوں گا. ہم ذمہ دار بھی ہیں, ہم اپنے تعلقات کا بہت خیال رکھتے ہیں. ہم تو اپنے شریکوں کے خلاف کبھی نہیں پیش ہوتے. دیکھیں اس کی یہ ریکارڈ پہ ہمارے جو مخالف الیکشن لڑتے ہیں ان کا فیملی کا فیوڈ ہوا. نہیں وہ میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا تھا. نہیں میں اس لیے آپ سے ہمارے تعلق ہم اپنا تعلق نبھاتے ہیں. اور میں تو خاص طور میرے جو تعلقات ہیں بچپن سے میرے دوست وہی ہیں, میرے نوکر پرانے ہیں, ان کی نسلیں بھی میرے ساتھ رہتی ہیں. میرا جو تعلق جس کے ساتھ بنتا ہے وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میں تو بیچ والا بندہ ہی نہیں ہوں. تو میرا عمران خان صاحب کے ساتھ ایک علیحدہ تعلق ہے بہت ہی. اچھا آپ کمنگ بیک ٹو عمران خان, یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات بتائی کہ آپ کو آفر کی گئی تھی اور وچ ریفیوز, جو کہ بڑی ایک اہم بات ہے. اور نہیں لیکن آج کے ماحول میں فیصل شروع میں تھا, ابھی جب یہ دور تو وہی چل رہا ہے نا فیصل دور تو ختم نہیں ہوا. تو فیصل مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے ظاہر آپ جاتے ہیں اور ملتے بھی ہیں. پچھلے دنوں میں آپ کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ میڈیا پوری باتیں رپورٹ نہیں کر رہا. مجھے بتائیں کون سی باتیں ہیں جو رپورٹ نہیں کر رہا میڈیا؟ میں سر آپ کو بتاتا ہوں, یہ اسپیسیفکلی ہوا ہے 3 اکتوبر کے بعد. ٹھیک, 3 اکتوبر سے پہلے خان صاحب کی اگر آپ اخبار اٹھا لیں نا تو ان کی اسٹیٹمنٹ چھپتی تھی. ٹھیک, مختلف ان کی انٹریکشن ہوتی ہے. اچھا ایک تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں پیچھے ہو رہا ہے, اڈیالہ کی بڑی بلند و بالا فصیلوں کے پیچھے. وہاں پہ آپ جاتے ہیں, ہم لوگ سرچ ہوتے ہیں پورے. نہیں وہ تو ظاہر ہے ایک پروسیس ہے نا پورا, لیکن میں اسپیسیفکلی کمنگ ٹو دا پوائنٹس کہ عمران خان کیا باتیں کہہ رہے ہیں کہ جس کا وہ رپورٹ. اچھا اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بڑی بلنٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ وہ بالکل بیچ میں کوما فل سٹاپ نہیں رکھتا. تو ہی ٹاکس جسٹ لائک پہلے کی طرح, وہ انڈیٹرڈ ہے. 3 اکتوبر کے بعد ان کو انہوں نے 3 ہفتے کے لیے اتنا مس ٹریٹ کیا. آپ کو پتہ ہے پھر جب آئی وینٹ ٹو سی ہم, میں نے کورٹ میں پٹیشن فائل کی اور میں اب وہ بتا رہے ہیں کہ ذرا تفصیل اس کی بتائیں نا, وہ مس ٹریٹ کیا ہوا؟ وہ ہوا اس طرح کہ 3 اکتوبر کے بعد جو ہے نا وہ ہماری ملاقاتیں بین ہو گئیں. تو جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جی ہم پٹیشنیں کر رہے ہیں, کوئی پٹیشنز بھی کوئی ہماری طرف سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے. اس میں میں آن ریکارڈ آ چکا, مزید نہیں بات کروں گا, خان صاحب نے منع کر دیا. تو خیر وہ بیچ میں انہوں نے چھٹی کر دی, ایس سی او کی کچھ 4-5 چھٹیاں آ گئیں. اس کے بعد پٹیشن نے, لیکن گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے دیسی مرغے دے رہے ہیں, دیسی مرغے, اور ہم نے ٹی وی بھی دیا ہوا ہے, اے سی بھی دیا ہوا ہے. وہ کوئی آسان نہیں ہے. لاز کے مطابق اور خان صاحب کو کرسی وہ کیا اسے کہتے ہیں سائیکل بھی ہے, ورزش بھی کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے نا پریزن رولز ہے نا. پریزن رولز میں آپ کو رولز پڑھا دیتا ہوں 242 نہیں میں رولز کی تو انکار نہیں کر رہا ہوں نا, میں تو یہ حکومت کا کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ دیسی مرغی پیسے دے کے لیتے ہیں, کھانا وہ جو بھی کرتے ہیں اس کے ہم پیسے دیتے ہیں, فیملی پیسے دیتی ہے, بی بی صاحبہ پیسے ارینج کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ پہلے بی بی صاحبہ کیسے ارینج کرتی ہیں, کیا ارننگ ذمہ دار ہیں یار, وہ اپنا کوئی اپنا ان کی اپنی زمین ہے, اپنی بھی زمین ہے, وہ بڑی ذمہ دار, وہ بڑے ذمہ دار ہیں. وہ ایویں ان کو گھر کو آپ تو ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر کو ایویں سمجھا ہوا کسی نے. بابا وہ بڑے ذمہ دار کی بیٹی ہے, وہ بڑے گھر کی ذمہ دار گھرانے کی بیٹی ہے, وہ کنویں کی ان کا گاؤں ہے. وہ آئی نو پوری فیملی کو, ان کے والد صاحب کو بھی آئی نو پرسنلی. ٹیکنیکلی جو بشرا بی بی ہیں اس وقت عمران خان کا جو خرچہ ہو رہا ہے وہ بشرا بی بی پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں فیملی بھی, خان صاحب بھی وہ خود برداشت کرتے ہیں. وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جیل مینیو آتا ہے. فار ایگزامپل کبھی کبھی ہمیں بھی یاشی کرا دیتا اسٹاف نا کہ جی آ جائیں روٹی کھا لیں. وہ دال لنگر کی دال بڑی مزار بنتی ہے جیل کے اندر, تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کھاکو لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ چلے جائیں تو دنیا معافی سے تو کٹ جاتے ہیں نا, کوئی نہ فون نہ ٹی وی. تو کچھ وہ ہوتا یہ کہ اب جیل مینول سے جو مینیو ہے نا ان کا وہ بڑا اچھا مینیو ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے اگر آپ نے چیز کھانی ہے تو یو پے فار اٹ. وہ کینٹین ہے, اور دس از ہاؤ دے ارن آلسو. آپ بڑی تعریف کریں پنجاب جیل کی. محکمہ جیل کا کھانا شانا اچھا ہوتا ہے. میرے خیال میں اپنے فیوچر سکیور کر رہے ہیں. نہیں وہ فیوچر کیا ہے اس ملک میں, فیوچر اللہ کرے جیل میں ہی ڈال دیں, کہیں اور نہ لے جائیں انتظار کی طرح. صحیح بات. یہ دیکھیں نا وہ بڑا آپ دیکھیں نا, جیل از اے لگژری ود کمپیئر ٹو دیٹ. یس یہ لوگ سمجھتے ہیں. ویسے تو میں نے فرینکلی اسپیکنگ جن لوگوں نے جیل نہیں نا دیکھی ہوئی, میں ان کی بھی نا, خاص کر آپ کے کوئی جرنلسٹ ینگ جرنلسٹ نا بڑے انتھوزیاسٹک تھے, وہ کو جی جیل میں تو چلے جائیں. میں نے کہا بیٹا جیل کو آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے, ذرا 3 دن رہ کے تو دکھائیں. مطلب لوگوں نے یہ جو آزادی جب کب ہوتی ہے نا,
پھر پتہ لگتا ہے کہ جب آپ کو سارا دن اتنے سارے جیل میں بیٹھ جائیں, نہ آپ کو ملنے آئے, 1 دن 2 دن, پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا کمنگ بیک اگین, بڑی انٹرسٹنگ. اچھا وہ میں آپ کو سوری ہماری گفتگو کیونکہ بالکل کیجول چل رہی ہے تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے, تو آئی ایم آلسو ٹیکنگ اٹ کیجول. ہوا یہ کہ میں نے پٹیشن فائل کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ مجھے انہوں نے کہا یہ آپ پریزنٹ کر دیں, پروڈیوس کریں. تو پروڈکشن آرڈر ہو گئے. اچھا پیچھے سے مجھے نہیں پتا کہ کس نے, میں نے پروڈکشن آرڈر پہ ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ پروڈکشن آرڈر کو کنورٹ کس نے کرایا. ٹھیک, وہ ہمیں انہوں نے کہا جی اڈیالہ پہنچے. ٹھیک ہے جب میں اڈیالہ پہنچا تو وہاں پہ اوبیسلی 2 اور وکیل تھے, تو وی وینٹ ان سائڈ. تو میں نے خان صاحب کو دیکھا, تو اب ہم نے خان صاحب کو ٹیپ ٹاپ دیکھا ہے, زندگی پمپ اپ ہوتے ہیں, ایکسرسائز روزانہ کرنی ہے, شیو ہوئی ہوئی ہے اور بالکل چمکتے دمکتے یہ وہ. تو میں نے اس دن دیکھا تو میں تو فرینکلی اسپیکنگ ایک دم جس طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ فادر فگر جیسی وہ ان کی ہماری رشتہ ایسا ہے, تو میں نے دیکھا تو میں تو گھبرا گیا. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو چیئر ہم اپ. میں نے کہا سر آپ تو وہ داڑھی جس طرح اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں نہیں آتی ان کی, وہ داڑھی بڑی ہوئی, تو ہی واز تھوڑے سے نا وہ ڈاؤن مجھے لگے. تو میں نے کہا سر آپ تو داڑھی میں بھی کول لگتے ہیں. تو وہ ہی جسٹ بسٹڈ آؤٹ. اس نے کہا یار داڑھی میں کیا, 3 ہفتے میں یو آر دا سیکنڈ مین جس کو میں مل رہا ہوں. یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا. 10 دن انہوں نے مجھے 6/8 کے جو سیل ہے 24 آورس کے لیے لاک کر دیا. اب ہی 72 ایئرس نا, تو ان کو کھانا ہضم کرنے کے لیے واک کرنی پڑتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ریفلیکسز ہونے شروع ہو گئے اور مجھے ایسیڈیٹی بہت ہو گئی, وومٹ ہوتی رہی. جو ان کی ایون جو سرکاری رپورٹ ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے مجھے 10 دن تو بالکل, اور پھر 14 گھنٹے لائٹ آف کر دیتے تھے سیل کی. سو آپ دیکھیے ایک فارمر پرائم منسٹر انڈر ٹرائی پریشر, کانوکٹ بھی نہیں ہے. اور جو میں آپ اس کی مثال آپ کو دے دوں کہ جو جیل میں پھانسی کی سزا ہوتی ہے نا, وہ 12 گھنٹے اپنے سیل کے باہر گزارتے ہیں. یہ جیل مینول کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ ہے. پھر 10 دن کے بعد ان کو 1.5 گھنٹہ صرف وہ نکالتے تھے باہر رات کو یا دھوپ چھپ سے. تو وہ جب انہوں نے مجھے یہ بتایا, پھر انہوں نے پوری سچویشن بتائی, تو مجھے انہوں نے پھر کہا کہ باہر بتانا یہ. تو پھر جب میں باہر آیا تو دین آئی بتایا میڈیا پہ, تو پھر بڑا برسٹ آؤٹ ہوا بڑا. پھر میری فرینکلی اسپیکنگ میں تو خان صاحب ٹوٹے نہیں. اچھا اب یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اتنے دنوں بعد, اچھا ایک اور جو فٹیگ کی بات کروں نا, جیسے میں اگر ایکسرسائز کروں نا یا زیادہ واک کر لوں تو میں تھک جاتا ہوں, میں بالکل ٹھیلا ہو جاتا ہوں. خان صاحب ایتھلیٹ ہے, خان صاحب ایکسرسائز نہ کرے تو ان کو فٹیگ ہو جاتی ہے, تو وہ ایسے ہوتا ہے. سو تو مجھے فٹیگ لگے تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ایکسرسائز مشین بھی لے لی میرے سے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ آئی تھنک 23 کا 24 کا یہ واقعہ ہے. خیر وہ شور مچا, میں نے اس میں پٹیشن بھی ڈالی, بعد میں وہ باوجود جو ہے وہ نہیں ٹیک اپ کرائی کسی نے. تو خیر ان سے وہ چیزیں انہوں نے لیں. تو مجھے اس پہ نا بہت زیادہ غصہ بھی آیا, میں دکھ بھی ہوا. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ایک بندہ 3 سے 24 تک اندر ہے, 19 تاریخ کو ملے بھی ہم لوگ, ہمارے کوئی لوگ. تو یہ جو مذاکرات بھی پھر انہوں نے بعد میں آپ کو پتہ ہے, بٹ اس کا جو ریئیکشن ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں, اور ہمیں اس میں بالکل آئسولیٹ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو گون جسے کہتے ہیں نا فل تھراٹل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان 3 ہفتے کے لیے اندر اس طرح سے رہے اور ہم باہر جو ہے وہ سارے انکلوڈنگ می. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب اندر مختلف انہوں نے کالز دی ہیں احتجاج کی جو کہ ڈیفیوز ہوتی رہی ہیں. 2 کی ہیں نہیں, مطلب جتنی بھی ہوئی ہیں ابھی تک ڈیفیوز ہی ہوئی ہیں. نہیں وہ 2 دی ہیں, میں اس کا بتاتا ہوں. آج سے بات ہوئی ہے. ٹھیک 9 مئی کے بعد خان صاحب نے 4 اکتوبر کی کال دی پنڈی میں, وہ ڈیفیوز نہیں, بندے نکلے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 5 کو یہ اسلام آباد والا جو تھا ڈی چوک 4. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں نا, لیکن آپ کو میں اور آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ پی ٹی آئی کی کال سی. جی میں وہی عمران خان وہ یو رائٹ, بٹ جیسے یہ 24 کی کال دی ہے, تقریباً 17 کے قریب احتجاج تو ہیں, وہ تو ریکارڈ پہ ہیں, یعنی کہ جن کو میں نے گنا ہے, جو کہ ظاہر پی ٹی آئی نے اور پچھلے 2 سالوں میں تو 2 تو جلسے ہیں انہوں نے ہمیں نہ کیے, اس میں 17 کہاں سے. دیکھیے میں ابھی ریورس سے گرنا شروع کر دوں نا تو 12-13 تو میں ابھی گروا دیتا ہوں آپ کو, سوابی سے لے کر اسلام آباد تک. اسلام آباد میں تو 3 کالز ہیں,
دو دفعہ علی امین گنڈاپور سنگجانی جی ہاں اور میرے کہنے کا مطلب اور ایک لاہور کا جلسہ، 2 جلسے تھے. آپ نے 2 پی ٹی آئی کی 12 پی ٹی آئی باقی پی ٹی آئی کی گندی اور 2 عمران خان کی گندی، جو ڈائریکٹ عمران خان کی کال، جیسے 24 نومبر کا میں ڈیٹ پی ٹی آئی کو عمران خان سمجھتا ہوں نا. نہیں وہ تو ظاہر ہے عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کیا ہے، کچھ بھی. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کو غصہ نہیں آتا ہے اس بات پہ کہ وہ کال کرتے ہیں اور ان کے لیڈر نکلتے نہیں؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، یہ بات میں آپ کی انزائٹی شیئر کرتا ہوں، لیکن جیسے علی امین کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوتا ہے. اچھا آئی ڈونٹ بائی دیٹ کرٹیسزم، دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. اب علی امین کو گھر میں جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں وہ کرٹیسائز کری جا رہے ہیں. یار وہ لوگ جو ادھر تھے نا، عالیہ حمزہ وغیرہ، عامر مغل، نعیم پنجوتھا، مبشر امان، طیبہ راجہ، پلس اور جو جن کے میں نام بھول رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ لوگ کرٹیسائز کریں سمجھ میں آتی ہے، وہ خود ادھر تھے. مجھے پنجاب میں لیڈروں کے نام بتائیں جو باہر نکلے ہوں. مجھے ذرا لاہور سے شروع کرتے ہیں نا، حماد اظہر سے لے کر آن ورڈ ادھر تک آ جائیں. آگے پرے اچھا حماد کا یہ ہے کہ حماد تو سنگجانی میں بھی تھے، لاہور جلسے میں تھے، لبرٹی میں جو احتجاج اس میں بھی تھے. حماد کی پریزنس رہی ہے جو بالکل گراؤنڈ کے اوپر پریزنس رہی ہے. اچھا ویسے ہم نے دیکھیں نا ہمارا میجرمنٹ کیا ہے، میں سن لینا ہمارا میجرمنٹ کیا ہے. ہم دیکھیں ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر، اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ میں خود ظاہر آپ کو کام پتہ ہے میں جیو کے لیے کام کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کبھی انہوں نے ہمارے اوپر جب کوئی باہر نکلے تو جو کسی کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ اس کو نہ دکھائیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. نہیں وہی میں بھی ٹی وی اسکرین کی بات کروں. میں کوئی حماد کے ساتھ میں تو جاتا بھی نہیں، مجھے نہیں پتا، ہمیں نظر نہیں آتا. اور پھر یہ چونکہ حماد کا آپ نے نام لے دیا، ہمیں ذاتی طور پہ اس بات کا بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس کہ حماد بھی کہاں پہ رابطے میں، ہمیں پتہ ہے. یہ بات میں آپ کی نا اس سے میں معترض، اور یہ پی ٹی آئی میں بھی ایک فیشن ہے کہ ہر بندے کے اوپر لگا دینی بات، اور یہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے. لوگوں کے بے گھر ہونا نا اعزاز، یہ بڑی سزا ہوتی ہے کہ آپ ایک دن اپنے گھر نہ جائیں. جی 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 ٹھیک ہے، بچوں سے دور رہیں، بیوی سے دور رہیں. دیکھیں میں اب آپ کو معلومات کے اوپر بات کرتا ہوں. حماد کو یہ یہاں پر اسلام آباد میں رہے ہیں، میری چند ان سے ملاقات ہے، میں ان سے بڑا وائبرنٹ ذہن سمجھتا ہوں. آپ یہ کہیں کہ اس کے ٹیلنٹ کے اوپر میں صرف حماد اسپیسیفک نہیں بات کر رہا ہوں، میں باقیوں کی بھی کر رہا ہوں. میں باقیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. شبلی فراز گرفتار ہوئے ہیں کب؟ نہیں وہ تو بے گھر رہا نا بیچارہ 6 مہینے. کون کہہ رہا ہے بے گھر رہا؟ میں کہہ رہا ہوں اسلام آباد میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں، اسلام آباد میں ایک پولیس افسر کو فون جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کو، اسی دن فواد کی بھی گرفتاری کی کما، فلاں فلاں بندے کو گرفتار کر لیں. تو وہ پولیس افسر کہتا ہے کہ جی وہ شبلی بھی ادھر ہی ہے، فلاں جگہ پہ وہ ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے نہیں شبلی کو نہیں ہاتھ لگانا. ابھی شبلی کے اندر پارٹی کے اندر سے آ رہا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی لوکیشن کا کسی کو پتہ نہیں تھا شبلی کے علاوہ، وہ سارے بندے گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ تو پارٹی آپ کی، میں نہیں یہ بات کر رہا، یہ آپ کی پارٹی. شبلی نے بھی بڑا کچھ دیکھا یار. دیکھیں پتہ کیا، یہ ایویں ایک الزام لگانے کی ہمارے یہاں پہ عادت ہے. ہم ہیں کانسپریسی اورینٹڈ سوسائٹی، ہر بندہ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، حماد کے بارے میں میں باتیں نہیں کہہ رہی. یہ وہ ٹویٹس ہیں یار. ابھی وہ جو پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں تو خیر اس بات کو بھی کوئی نہیں، میرے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. اچھا ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر کمپرومائز نہیں ہے جو عمران خان صاحب؟ میں نہیں سمجھتا. کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا. سارے کمپرومائز ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. میں نے کسی کو ایویں خام خواہ تہمت باندھنا کوئی ضروری ہے؟ نہیں میں بات آپ کی سمجھا نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ احتجاجوں کے دوران نظر نہیں آتے، جو صرف ورک فرام ہوم کرتے ہیں یا ٹویٹ ہی خالی کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو ہے نا میرا لیڈر وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اڈیالہ بیٹھا ہوا. باقی سارے میرے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں. میں تو ہمیشہ سے ان کا ورکر رہا ہوں. میں تو ہمیشہ آج سے تھوڑی ہے. میں تو فواد تو جونیئر ہے میرے سے، بلکہ یہ جو ہے نا ابھی تو اور جونیئر ہو گئے. ابھی بڑے بڑے جونیئر ہیں. یہ سارے جو آج کل لیڈرشپ ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ تو جونیئر ہی ہے نا. ہم تو سینئر ورکرز ہیں نا. تو وہ یہ ہوتا تو میں نے خان صاحب مذاق کرے تھے ایک دم جیل میں بیٹھے. میں نے کہا سر تو پھر حال میں آپ میں نے کہا سر یہ ہوتا تو نہیں نا کسی کو دے سکتے. فیصل اس کا مطلب ہے یہ جو باتیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو پھر تو آپ اپنا تلق نبھا رہے ہیں
तो दैट आई अंडरस्टैंड। नहीं यार, वैसे नहीं बात होती है, हमें खामखार किसी के ऊपर, मैं नहीं कीचड़ उछालने का आदमी। नहीं नहीं, कीचड़ उछालने की बात नहीं है फैसल, मैं तो आपसे एक तो यार ये देखें, नून लीग सारी कॉम्प्रोमाइज, पीपल्स पार्टी सारी कॉम्प्रोमाइज, इन बेचारों का क्या कॉम्प्रोमाइज होना है? घर ये नहीं जा सकते, मुकदमे इनके ख़त्म नहीं हो रहे, बीवी बच्चों से ये नहीं मिल सकते, वालिदैन इनके उठाए जाते हैं, ठीक है। आप हाजी इम्तियाज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कहें, उस बेचारे की 3 मुरब्बे मुंजी भी उजाड़ दी है। मतलब हर बंदे का 16 महीने से जैन कुरैशी का वालिद अंदर है, ये कैसा कॉम्प्रोमाइज़ है जिसमें बंदे अंदर हैं? ये हमारी बड़ी कैरलेस सोसाइटी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक रिवाज है यहाँ पे, हर बंदे के ऊपर एक, और ये रिवाज माजरत के साथ कुछ हमारे वकीलों में और सबसे ज़्यादा आपके साफियों में। वो देखिया जी, उन्होंने इंज कर दिता, उन्होंने इंज कर दिता, उन्होंने अगे कर दिता, उन्होंने पीछे कर दिता, प्लान है जी सारा कुछ। और यार मैं जानता हूँ जनो शरफ के दौर में, मैं सारा भी जानता हूँ, वो पढ़ने पड़ गए थे 31 मार्च तक जन्म शरफ की एक पेशी कराने फैसल, मैं आपको पढ़ने पड़े हुए थे सारे। फैसल मैं आपको बात बताऊं, ये जो बातें आप कह रहे हैं मैं इन बातों को एज इट इज़ मान लूँ, लेकिन जब मैं 26वीं तरमीम आईनी देखता हूँ और उस पर देखता हूँ कि पीटीआई के लोग जाते हैं वो वोट डालते हैं, मेरे और आपके सामने बातें हैं, ये तो इसको अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं ना। तो जो लोग वोट डालने जाते होते ही हैं ना हर जगह, तो क्या वो दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द पीटीआई? इमरान खान नहीं, इमरान खान, इमरान खान तो वो आदमी है जिसने सेनेटर्स को वोट देने पे अपनी पार्टी में कितने बड़े फर्क किए थे। अच्छा फैसल, आपने अपने जितने भी पार्टी लीडर्स हैं उनके ऊपर तो बड़े आराम से पर्दा रख दिया, और मैं समझता हूँ ज़रा एक सियासत भी करनी है आपने, पार्टी के वर्कर भी हैं, वकील भी हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। ये बताएं कि खान साहब जो हैं अपने जो ख्यालात हैं उनके ऊपर पूरे कायम हैं? बिल्कुल, वो मैंने देखें 3 के बाद 28 को हमारी मुलाकात हुई, ठीक, वो हमारे इलाके में कहते ना, वो जने दे पुत्रा उतू ही गल स्टार्ट की थी जो तू रुकी सी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो आर्मी चीफ के बारे में ख्यालात हैं वो बदले नहीं हैं? उनके जो ख्यालात हमेशा से पॉलिटिकल ख्यालात हैं वो हमेशा से वही रहे हैं, और वो छुपाते भी नहीं हैं। वो ही इज़ नॉट, इज़ 2+2। देखिए इमरान खान की जो भी गुफ्तगू होती है ना, कि वो गुफ्तगू बिल्कुल अनसेंसर्ड होती है और वो कॉमन फुल स्टॉप के बगैर होती है। आर्मी चीफ के बारे में उनकी बातें हम सुनते रहे हैं, इमरान खान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में जो ख्यालात हैं, नवाज शरीफ के बारे में, जरदारी के बारे में, वो भी ऐसे ही हैं? जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में तो बिल्कुल उनकी स्टांस वही है। अच्छा, तो आर्मी चीफ के बारे में बदल गया है? आर्मी चीफ की कभी मेरा मौजूद बहस रहे नहीं, तो मैंने कभी गुफ्तगू नहीं की। अच्छा, तो खान साहब ये कहते हैं कि मैंने सियासतदानों से तो बात नहीं करनी, ये सारे चोर हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। इस्टेब्लिशमेंट कौन है? उन्होंने इसका जवाब कल भी दिया, आज भी दिया। ठीक, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से उनसे मुज़ाकरात कर रहा हूँ या बात करूँगा जहाँ पे ताकत है। इज ही रेडी टू टॉक विद? बात यह है कि एजाज साहब, मेरे और आपसे तो बात नहीं ना होगी जो ना कुछ दे सकते हैं ना ले सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट जो टॉक्स होती हैं, टॉक्स में अब एजेंडा 3 एजेंडा इन्होंने दिए हैं, 3 पॉइंट्स। अगले जिन्होंने भी बात करनी है जो वो भी कोई एजेंडा देंगे। नहीं, इस बात के ऊपर हम आते हैं कि एजेंडा क्या है, लेकिन इससे पहले खान साहब की जो फौजी क़यादत के ऊपर ख्यालात हैं वो आप ये कह रहे हैं कि वो तब्दील नहीं हुए, और एट द सेम टाइम मैंने कहा कि उनके पॉलिटिकल थॉट्स वही हैं जो होने पहले थे। अच्छा, तो मैंने उसमें कोई चेंज, मैं तो क्योंकि कुछ गैप के बाद मिला हूँ ना, तो अगस्त से अभी तक तो वो बड़े ओपन है अपने गुफ्तगू में। अच्छा, तो ये बात जो हमारे पास जो बात आती है, मैं फ्रैंक और खुली और कैंडिड बात कर, जो हमारे पास बात आती है कि खान साहब तो बात करना चाहते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वो बात नहीं करना चाहती। क्यों? ये मुझे आप बताइए। मैं बताता हूँ, देखें फ़ौज को बात करनी चाहिए, उसकी वजह, और वो कर नहीं रही। नहीं कर रहे या नहीं रहे ज़रा ये तो मेरे तो पे स्केल से ऊपर की बात है, तो मैं भी कहूँ कि मैं कोई प्रिवी तो हूँ नहीं। ठीक, बात यह है कि फ़ौज को बात करनी पड़ेगी और फ़ौज को बात करनी चाहिए। वो मैं एक आजकल सेंटेंस बोलता हूँ कि वी मे नॉट लाइक द सीज़र बट वी ऑल लव रोम मोर। हमें रोम से ज़्यादा प्यार है, पाकिस्तान से सब प्यार है ना। देखिए पाकिस्तान के लिए बात होनी है। अब अगर किसी का ज़ाती गुस्सा था तो निकाल, 1.5 साल हो गया, अब निकल जाना चाहिए। खान साहब का तो ये कहना है, और उन्होंने मुझे बेशुमार दफ़ा कहा है, उन्होंने कहा यार मेरी ज़रा फ़ौज से क्या लड़ाई हो सकती है, फ़ौज से लड़ाई तो नहीं है, किसी से भी लड़ाई नहीं है। नहीं, लेकिन आप फौज के चीफ को अगर बुरा भला कहते हैं तो फौज का चीफ तो फौज के चीफ को बुरा भला क्या कहाँ कहा उन्होंने? नहीं
کہا انہوں نے, تہمت ان کے اوپر لگتی ہے. اور یہ دیکھیں نا, ہر چیز کے اوپر اگر فار ایگزامپل تو 1.5 سال ان کو جیل میں بھی تو رکھا ہے نا. آپ تو ختم بھی کریں نا, بات سنیں نا. آپ کسی کی ذاتی اسے لڑائی کے اوپر تو نہیں نہ چل سکتا ملک. ٹرموائل میں ہے نا ہم لوگ, پولیٹیکل ٹرموائل ہے, اچھا ویسے کبھی اکانومی کا ٹرموائل ہے. ریئلسٹکلی دیکھیں, یعنی کہ ریئلٹی کیا ہے کہ ایک پاور ہے اور ایک ایسی فورس ہے جو کہ پولیٹیکل فورس ہی ہے. تو آپ تو فیصل خود بھی ایک, آپ کی پوری ہسٹری ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ تو خود پرو اسٹیبلشمنٹ, جیلوں والے نہیں لڑتے. بالکل آپ کا تو ایک پوری ایک ہسٹری ہے, بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ رہے ہیں, کبھی لیفٹ پہ نہیں ہوتے. تو آپ نے کبھی خان صاحب سے نہیں کہا کہ یہ جو آپ کی یہ تھنکنگ ہے, یہ جو رستہ ہے وہ کسی طرف دیکھیں, میں نے کبھی بھی بات اپنی چھپائی نہیں ہے. میں نے تو بالکل, دیکھیں میرا ایک سٹانس ہے, فوجی سے لڑائی ہو سکتی ہے, فوج سے نہیں ہو سکتی. جج سے لڑائی ہو سکتی ہے, جوڈیشری سے نہیں ہو سکتی. اور ابھی تک میں نے وہ سٹوری نہیں سنی اپنی تمام عمر میں جہاں ایک حکمران تھا جس کے پاس فوج نہیں تھی اور وہ کامیاب بادشاہ تھا. ٹھیک, وہ تو ساتھ میں چلے کے چل. دیکھیں ادارے جو ہیں نا, ادارے لازم و ملزوم ہوتے ہیں, اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ایک اچھا سمجھدار پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جو کہ اداروں کو ساتھ لے کے چلے. ہمارے ملک کی کچھ ریئلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, آئیڈیالوجی کے ساتھ مجھے آسما جہانگیر جو ہے نا, ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو وہ انہوں نے بڑی, وہ جب وہ آپ کو پتہ بڑی پرنسپل عورت تھی. آج کل کی طرح نہیں کہ مجھے دیکھا پرنسپل اور آپ کو دیکھا پرنسپل اور کسی اور کو دیکھا. ہوا یہ کہ وہ جو بات یہ ہے کہ ہم کمنگ بیک ٹو تھنگ, دیکھیں میری تو یہ رائے جو ہے نا میں نے کبھی نہیں چھپا کر رکھی. تو میں تو یہ بالکل بات کر دیتا ہوں. تو خان صاحب کو بتاتے ہیں آپ کے, خان صاحب نوز مائی ویوز ویری. تو پھر کیا کہتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب کی دیکھیں, خان صاحب ہمیں, ہم تو دیکھیں بات ان سے کرتے ہیں. خان صاحب کی کو انڈرسٹینڈنگ ہے, خان صاحب کو سمجھ میں آتی ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہے. اور وہ اچھا, اس کے بارے میں نا بڑی غلط باتیں ہیں. جیسے میں نے بی بی صاحبہ کا بتایا نا کہ بڑی غلط باتیں. خان کو یہ کہیں گے کہ بڑے اسٹبن ہیں, بڑی بات نہیں کرتے, ایسی بات نہیں ہے. خان پرسویڈ ہوتا ہے. خان سے اب بات اس کی ذات کی نہ کریں, کوئی ذاتی بینیفٹ کی نہ کریں, پاکستان کی بات کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, عمران خان سب کچھ چھوڑ دیا پاکستان کے لیے. اور آپ ان سے بات کر کے دیکھیں پاکستان کی بہتری کے لیے. ابھی بھی انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا یار اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کون چاہے گا کہ پاکستان میں جو آن گوئنگ ٹرموائل ہے اس میں اضافہ کرے. بات چیت ہی کے لیے ہونی ہے, جنگیں بھی تو بات چیت کے ساتھ ہی اینڈ ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب مذاکرات کے لیے ایگری ہوئے ہیں اور اس وقت ایک بیک ڈور پارلیز جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان. خان صاحب سے علی امین گنڈا پور متعدد بار ملے ہیں, بیرسٹر گوہر بھی ملے ہیں. ڈیمانڈز بیسک کیا ہیں خان صاحب کی؟ 3, اسٹولن مینڈیٹ امیجیٹلی ریسٹور کریں. یعنی اسٹولن مینڈیٹ کا مطلب ہے کہ الیکشن دوبارہ کروائیں. وہ تو موڈیلٹیز ہیں نا, وہ تو ڈیٹیلز ہیں. تو موڈیلٹیز میں کیا بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہماری جو 80 سیٹس ہیں, پہلے ریزرو سیٹس بھی آپ واپس نہیں کر رہے, وہ بھی آپ نے رکھی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے فارم 47 کے اوپر ٹھپے لگا کے, جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں پنجاب میں 10 مہینے ہو گئے ہیں اس فراڈ. تو بیسیکلی آپ دوبارہ الیکشن کی خان صاحب مطالبہ دوبارہ کر رہے الیکشن ہیں؟ کی دیکھیں ابھی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں موڈیلٹی ہے, ٹھیک, وہ دوبارہ الیکشن ہو سکتا ہے یا آپ یہ جو ہماری سیٹیں ہیں یہ واپس کریں. ٹھیک ہے, ہر کسی کو جو ڈیو شیئر ملا ہے وہ کریں. اچھا ایک تو اسٹولن مینڈیٹ, دوسرا 26ویں آئین ترمیم کا رول بیک. 3rd ڈیمانڈ ہے اسیران کی واپسی. اسیران کی جو پولیٹیکل قیدی ہیں خان صاحب سمیت. خان صاحب نے اپنی بات نہیں کی, بٹ میں آئی اسپیک فار پی ٹی آئی اور سب کے, یہ ہماری خواہش ہے کہ پہلے خان صاحب اور وہ ہمارے جو 5 مین لیڈر ہیں ان کو نکالے تاکہ کوئی نارمیلسی. اچھا 5 مین لیڈر خان صاحب کن کن کا شاہ نام محمود لیتے ہیں؟ قریشی, یاسمین راشد, اعجاز چوہدری صاحب, محمود رشید, عمر سرفراز چیمہ اور دیگر جو ہمارے ورکرز ہیں. تو خان صاحب انیشلی ان لوگوں کا نام, ہاں جو دیگر ورکرز ہیں, دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نظریے 1.5 سال میں, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کھڑے ہوئے. اچھا اب میں کمنگ بیک ٹو دیز ڈیمانڈز. پہلی بات یہ ہے کہ اسٹولن مینڈیٹ دوبارہ الیکشن تو نہیں ہو رہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک خان صاحب جسے کہتے ہیں کہ ٹینجیبل کوئی بات نہیں کریں گے تو اس کے اوپر آپ 26 جو مینڈیٹ جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی واپس مجھے تو نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. پوری جوڈیشری جو ہے اس کے حوالے سے مینڈیٹ ہوئی ہے اور بھی بہت اداروں کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ترامیم وہ بھی ہوتی واپس نہیں آئے. آ کے جا کے رہ جاتا ہے معاملہ
گرفتاریوں کا کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. اگر خان صاحب کو یہ آپشن دی جائے کہ آپ کو جی دیکھیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, آپ کو ڈیالہ سے لے جاتے ہیں بنی گالہ, تو پھر اس پہ کوئی بات ہوگی؟ یا میری اعزاز اپنی اوپینین یا اپنا انالیسز میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو کہ سب سے ڈویبل امیجیٹلی تو ہو سکتا ہے یہ جو ریلیز ہے, اور بنی گالہ میں شفٹ کرنے کا مطلب نہیں, عمران خان صاحب کو رہا کرے نا, باقیوں کو بھی رہا کرے. اور وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ عدالتوں سے رہا, بھائی ہمیں کیا بچہ سمجھا ہوا آپ نے ایف آئی آرز کون دیتا ہے, جو ساری کنکاکٹڈ ایف آئی آرز. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, یہ مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ بن کر سوچتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میرا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں, یو نو دیٹ, لیکن میں اگر اسٹیبلشمنٹ بن کے سوچوں کہ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے رہا کر دو ان سب کو, وہ رہا ہو جاتا ہے, کل ہی آ کے وہ ہڑتال کی کال دے دیتا ہے, احتجاج کی کال دیتا ہے, بندے لے آتا ہے یہاں پہ, تو از ہی ٹرسٹ وردی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرزمپٹری بات ہے نا. اب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے 1.5 سال انکارسریشن کے بعد, آپ عمران خان صاحب کو کیا ارسپانسبل آدمی سمجھتے ہیں؟ وہ بندہ فارمر پرائم منسٹر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا سٹار ہے, یا اس کے دماغ میں خان صاحب کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نہیں, خان صاحب کی گارنٹی وہ خود ہی ہو سکتے ہیں نا, خود بھی ہو سکتے ہیں نا. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ میں نے یہی تو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ ان کی گارنٹی کو دینے کے لیے کوئی معاملہ نہیں. اچھا کمنگ بیک, مجھے یہ بتائیں, یہ تو آپ نے بات کلیئر کر دی کہ وہ خود ہی ہیں. اب آگے چلیے کہ خان صاحب جیل میں ان تینوں ایشوز کے اوپر آگے بات نہیں بڑھ, تو اسٹیٹس کوئی رہے گا؟ دیکھیں یہ بات ہو نہیں سکتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میرا انالیسس ہے, یہ آپ کو مینڈیٹ جو ہے نا یہ تو واپس کرنا پڑے گا, چاہے نئے الیکشن کرائیں فری اینڈ فیئر, یا آپ جس طرح سے بھی کرنا ہے. اچھا کیسے یہ اب ایشو یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم ہے. اب ناؤ آئی ایم گیونگ یور پرسنل اوپینین, نتھنگ اباؤٹ خان صاحب وہ کیا کرتے ہیں, یہ مذاکراتی ٹیم کیا کرتی ہے, گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. 26ویں آئینی ترمیم میں پرابلم کیا ہے؟ جو پرابلمٹک امینڈمنٹس ہیں نا وہ ہیں عدلیہ سے متعلق. وہ جو ریورس اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو امینڈمنٹس لائی گئی ہیں وہ پریکٹیکل بھی نہیں ہیں, وہ امپریکٹیکل ہیں. یعنی آپ نے سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک ویلز ود ان دا ویلز بنا دیے ہیں. وہ فل کورٹ کی بجائے 7 ممبر کا بینچ تو نہیں ہو سکتا نا, سپریم کورٹ کے 17 ممبر بینچ ہے. یا تو وہ سارے آئینی کیس سنیں, آپ ڈسکرمنیٹ تو نہیں کر سکتے نا ججز کے بیچ میں. اور پھر میں نے تمام جو آئینی لیٹیگیشن ہے میری ہونی ہے ریاست کے خلاف, حکومت کے خلاف, حکومت ہی وہ بینچ بنا رہی ہے, تو پھر میرا تو فیئر آف ٹرائل ویسے کمپرومائز ہو گیا نا. سو جو وہاں پہ وہ شکیں ہیں جو عدلیہ سے متعلق ہے, دے نیڈ ٹو بی ریورسڈ. اور وہاں پہ ہاں یہ میں بالکل بات کرتا, بالکل آئی ایگری کہ 184(3) کا جو سو موٹو ہے اس کی وہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور پارلیمنٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو عدم توازن پہلے, اور یہ جو سروسز چیف میں ایکسٹینشن ہے اس کے اوپر تو سروس چیف کی ایکسٹینشن, دیکھیں ایکسٹینشن جو ہے میں تو اس کے خلاف ہوں, آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ. پہلے جو ایکسٹینشنز ہوئی ہیں اس سے بھی مسئلہ بنا ہے. پاکستان آرمی ہماری بہت فرٹائل ایک ادارہ ہے, بہت زبردست ادارہ ہے. جنرل باجوہ کے دور میں جو وہ غلط کیا, وہ تو عمران خان صاحب نے کہا نا کہ 2 چیزیں وہ ماننے ہیں غلطی. انہوں نے کہا میں نے جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن کی وہ دی, اور دوسرا جو تھن میجورٹی کے ساتھ میں نے گورنمنٹ لی, یہ دونوں نہیں کرنی چاہیے تھیں. یہ میرا گراس مسٹیکس ہوئی ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خان صاحب یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے تھے 2018 میں. نہیں 2018 میں تو الیکشن جیتی ہے انہوں نے. یہ تو آپ ہم دیکھیں نا, میں گھر کی مثال لوں, فواد کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے تھے, فواد کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. وہ تو ایک انڈیویجول آپ ایگزامپل نہیں انڈیویجول کیوں, 23 سیٹیں ہم 2000 کی, یہ عاطف خان 2300 سے آ رہا تھا ہمارا کے پی والا, اس طرح تو مارجن سے ہمیں سیٹیں ہروائی تھیں انہوں نے, 23 سیٹیں ہماری ہروائیں, ٹھیک ہے, اور بعد میں وہ ریکور بھی نہیں ہوئی اس میں معاملات. لیکن فیصل اس پہ تو انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں, یورپی یونین کی رپورٹ موجود ہے, اس کے اوپر لوکل آبزرورز جو کہ انٹرنیشنلی بڑے رسپیکٹڈ ہیں, فافن, اس کی رپورٹ موجود ہے. وہ تو 2018 اور 2024 کے الیکشنز میں تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ اس میں انوالومنٹ تھی. وہ جو مینڈیٹ تھا 2018 اور 24 کے الیکشنز کو اگر کمپیئر آپ کرتے ہیں نا, یا حالات کو کمپیئر کرتے ہیں, میں نے ایک بڑی کیلس قسم کی کمپیریزن دیکھی ہے. اور یہ اس وقت بھی تو ہوا تھا یار, اس وقت اور 24 میں جو ہوا ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو کمپیریزن ویری ہرٹنگ, بڑا یہ میں ڈیروگیٹری سمجھتا ہوں. فیصل وہ بے شک آپ کی اوپینین, آئی ریسپیکٹ دیٹ, لیکن فیصل in both the cases the parliament was not a true representative parliament of the will of the people. In both the cases, tempered, even
if you accept it. نہیں مجھے یہ بتائیں, 10% میں آپ کو اپنا آبزرویشن دیتا ہوں. 2018 میں میرے گھر کے باہر لائن لگی ہوتی تھی ٹکٹ لینے کے لیے لوگوں کی. نون لیگ کو چھوڑ کے آ رہے تھے, پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آ رہے تھے. لوگ آئے ہیں, بہت سارے لوگ آئے. اور یہ 24 میں لوگوں نے ڈرتے جو ہے ٹکٹ لیے. اور پی ٹی آئی کا ابھی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ظاہر پی ٹی آئی میں تو خان صاحب کے ساتھ جب معاملات درست ہو جاتے ہیں اور پھر لڑائی کے بعد دوبارہ درست ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی بندہ, تو اتنے سارے بندے. ایشو یہ ہے کہ میں نے 2018 میں بھی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے. اچھا یہ 2018 کا نہیں ہو سکتا. اچھا چلیے میں اس کے اوپر لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب جیل میں کن پولیٹیکل لیڈرز پہ سب سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں؟ وہ جو ملنے جاتے ہیں ان کے ساتھ, ان کو اپنی پارٹی کے اوپر. میں آئی وانٹ یو ٹو پلیز ٹیل آور آڈینس کہ کون سے. نہیں, یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس پہ ان کو پورا ٹرسٹ ہے. اور دیٹس وائی علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب اور شبلی, یہ جو سارے ہیں ان کے اوپر ہی ہیز کمپلیٹ ٹرسٹ. اچھا, اور یہ رسپیکٹ وردی لوگ ہیں. بالکل ٹھیک. مجھے یہ فرمائیں کہ یہ تمام لوگوں کے بارے میں تو خان صاحب بڑے ظاہر ہے آپ نے بتا دیا کہ ٹرسٹ ہے. کون سے ایسے لیڈرز ہیں جن سے بڑے ناراض ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے؟ مثلاً وہ گڈ ٹائم ٹامز جو ہیں, مطلب اس میں جو ان کے پرانے دوست ہیں جنہوں نے بہت پی ٹی آئی سے کیا بھی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب would you mind sharing some names? I will not like to name them, everybody knows them. جو یہ چلے گئے آئی پی پی میں. پرویز خٹک صاحب سے ناراض ہیں خان صاحب؟ نہیں, پرویز خٹک صاحب سے تو ڈیفینیٹلی, پرویز خٹک سے تو خود پرویز خٹک صاحب ناراض ہیں جو انہوں نے کیا ہے. دیکھیں نا, پرویز خٹک صاحب تو استعمال ہو گئے. بات یہ ہوتی ہے کہ علیم خان صاحب سے ناراض ہیں؟ علیم خان صاحب کے ساتھ تو بہت پرانی ان کی ہے ناراضگی ہے. تو دیکھیں نا, علیم خان کا جو اون چودھری سے کے بارے میں بات کرتے ہیں خان صاحب؟ بات تو کسی کے بارے میں نہیں کرتے, اتنی ورتھ نہیں دیتے کسی کو جو چھوڑ کے چلا گیا. نہیں, لیکن آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ ان لوگوں نہیں, وہ خان صاحب کی دیکھیں ہم تو کیونکہ بہت لگتا ہے فیصل آپ بھی کچھ چیزیں سنسر کر رہے ہیں. آپ نہیں, سینسر کی بات نہیں ہے. پتہ ہے عمران خان صاحب کی نا بڑی اوپن عادت ہے. وہ جس کو ناپسند کر رہے ہوں نا, جس کے ساتھ رسے بھی ہوں تو وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور جس کے ساتھ وہ ٹھیک ہو اس کی طرف وہ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن ہاں یہ دیکھیں آپ, یہ سوال اگر یہ کہنا ہے نا کہ کچھ کوتاہیاں جو ہوتی ہیں لیڈرشپ کی طرف سے, تو عمران خان صاحب کو کیسا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ فیس سیونگ دیتے ہیں. وہ کبھی بھی انہوں نے انسلٹ نہیں ہونے دیا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جو ٹرسٹ ہے بشرا بی بی پہ, وہ ہمارے سامنے ہے. بشرا بی بی کی جو رہائی ہے کسی ڈیل کا نتیجہ؟ بالکل نہیں, 100% میرٹ. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کام نہیں کر رہی, عدلیہ سے امید نہیں رہی, اور ساتھ ہی وہ میرٹ بھی ہے. نہیں, عدلیہ کو تو 26ویں ترمیم کے بعد زیرو کر دیا. نہیں, زیرو کر دیا. ایک طرف آپ کا یہ موقف ہے کہ وہ عدلیہ زیرو ہو چکی ہے, بیسکلی حکومت کا ایک محکمہ بن چکا ہے. آپ محکمہ انہار آپ کہہ رہے ہیں. بی بی کی بیل 26 سے پہلے ہوئی تھی. لیکن 26ویں ترمیم لوگ تو وہی ہیں نا فیصل, لوگ تو وہی ہیں. آپ آنیسٹلی سمجھتے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی جو رہائی ہے اس میں علی امین گنڈا پور نے کوئی بیک ڈور میں رول پلے نہیں کیا؟ کسی نے کوئی رول پلے نہیں کیا. اچھا, بشرا بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کے اوپر ان کا کتنا انفلوئنس ہے؟ آپ ظاہر ہے عدالت میں آپ دیکھتے رہیں. بیوی کا انفلوئنس جتنا شوہر پہ ہوتا ہے, خان صاحب مرضی والے بھی ہیں, وہ مانتے ہیں مرضی والے ہیں. بیوی جو ہے نا, میں نے ان کو دیکھیں میں نے ظاہر جب انکارسریشن میں آپ ملتے ہیں, ایک بڑی بردبار عورت ہے, بڑی وہ گفتگو بھی بڑی اچھی کرتی ہے. وہ کبھی آپ کو توہین امیز جس طرح سے ان کے بارے میں مشہور ہے وہ نہیں کرتی. ہمیشہ بڑے ادب احترام سے آپ کو کام بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی کام ہونا ہو. ذرا ہم تو کیونکہ ان لوگوں میں سے نا جو جن سے کچھ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, 100 کام ہوتے ہیں. پھر بی بڑی بہادر ہے. اور یہ مجھے کیونکہ جیلم کو ہونے کا فائدہ آپ کو پتہ ہے, پنڈی جیلم کو ہونے کا فائدہ ہے کہ سارے آپ کو ملازمین ہمارے ہی ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی گاؤں کا کوئی کیسے گاؤں. تو مجھے عید پہ کچھ لوگ ملنے آئے یہ پیچھے اور چھٹیوں میں, تو کہنے لگے کہ وہ جیل میں بڑے ملازم تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ بی بی نے جس بہادری سے جیل کاٹی ہے کبھی انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی
کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، کبھی بھی نہیں. جو ان کے نارمل رولس اور ریگولیشن ہیں وہاں پہ بھی میرے ساتھ بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا اللہ ہمیں نکالے گا. تو وہ ایک توکل اللہ بھی ہے ان کا، ایک تصوف کی یا ان کا ہے نا. تو میں نے ان کو کبھی بھی وہ اس طرح سے نہیں دیکھا کوئی ایمبیشن یا وہ معاملات. اچھا، علیمہ خان جی، علیمہ خان کے اوپر خان صاحب کا کتنا ٹرسٹ ہے؟ وہ پولیٹیکل میسیجنگ بھی ان کے ذریعے کرتے ہیں؟ بہت ٹرسٹ ہے. دوسری بات یہ کہ علیمہ بی بی بڑی بہادر ہے. اچھا، یہ جو باہر خبریں آتی ہیں کہ علیمہ بی بی اور بشرا بی بی میں آپس میں کوئی تناؤ ہے، یہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ کوئی ایسا میں نے تو نہیں دیکھی. باقی دیکھیں میں بطور ذمہ دار، وہ نند بھابھی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ ہوتی رہتی ہیں. وہ اگر اتنا وہ ہر فیملی میں ہے، وہ آپ اس کو بڑھا چڑھا کے آپ کہیں تو وہ جو مرضی کر لیں. باقی کوئی اتنا وہ خاص کوئی ظلم تو ہے نہیں. دونوں ظاہر ہے ان کا بھائی ہے، ان کا وہ ہسبینڈ ہے، دونوں ان کے لیے بڑی فکر مند ہیں اور اپنے اپنے تئیں کوشش کرتی ہیں. بی بی کبھی بھی بار بات نہیں کرتی تھیں. میں آپ کو یہ بتاؤں جی، ابھی میں نے کوئی لیک آڈیو سنی ہے ساری، یہ بی بی مجبوری میں کر رہی ہیں. بی بی کبھی بھی نہیں، بی بی بڑی پردہ خاتون ہے اور بڑی مجبوری کی حالت میں انہوں نے یہ بات کی. تو بشرا بی بی عملی طور پہ پالیٹکس میں آ گئی ہیں؟ نہیں، خان صاحب نے تو میں نے کلیئرٹی سیکھی تھی. میں نے کہا سر یہ مجھے ذرا بتائیں کہ اس میں کیا کرنا ہے. پھر خان صاحب سے یہ جب اندر جو گفتگو میں باہر کرتا ہوں نا، وہ کیونکہ رپورٹ نہیں نا آپ کے ہونے دیتے، تو میری یہ ہوتی ہے کہ میری حوالے سے وہ رپورٹ ہو جاتی ہے. خان صاحب کی وہ گفتگو اور ورڈنگ بھی تقریباً وہی ہوتی ہے جو استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں نا کہ کیا بشرا بی بی پالیٹکس میں آ گئی ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا ان کا رول جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ سنس میری پولیٹیکل پارٹی کو میرے تک ایکسیس روک دی گئی تھی، تو بشرا بی بی جو ہے وہ میرے لیے وہ میسیجنگ میرا میسیج پہنچاتی ہیں. اور انہوں نے پھر ایک سوال ہوا کہ وائی بشرا بی بی وائی ناٹ علیمہ خان. تو انہوں نے کہا کہ بیکاز بشرا بی بی نے وہ سارے جو ایک ایونٹ ہسٹری ہے نا جو پیچھے نو کانفیڈنس ہوا ہے تو وہ موجود تھیں، تو شی نوز وہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر پولیٹیکل پارٹی تک اگر مجھے میں خود ڈائریکٹ میسیج نہیں کر سکوں گا تو میں نے کسی کے ذریعے تو کرنا ہی ہے. تو بشرا بی بی کے ذمہ یہ کام ہے. تو اینڈ آئی نو کہ وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتی، بٹ آبویسلی مجبوراً عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے تو وہ ان کو اگر کرنی بھی پڑے تو میرا خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. تو عملی طور پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اور خان صاحب کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے؟ ایک مذاکراتی جو ٹیم ہے وہ پی ٹی آئی کی بن گئی ہے جو کہ حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے، کیا ایسی بات؟ دیکھیے اب مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں یہ اس پہ تو میں پریوی نہیں ہوں. ایم ناٹ پارٹ آف اٹ. ٹھیک، سو آئی ول بی کانشیس ناٹ ٹو میک کامنٹ اینی تھنگ جو کہ صحیح نہ ہو. عمران خان سے جو سیاسی لیڈر اندر ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری آنیسٹی سے باہر آ کے وہ پیغام دیتے ہیں اور اپنی پارٹی کو آگے چلاتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی خان صاحب کی میسیجنگ 2-3 جگہ سے ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا ایمبیگوٹی کا چانس کم ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں بھی کرتا، فار ایگزامپل اگر میں وہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں تو جو اندر دیکھتا ہوں یا خان صاحب جو مجھے کہتے ہیں وہ آئی ڈو اٹ امیڈیٹلی. اور میں نے کبھی وہ لگی لپٹی بھی نہیں رکھی. جو باہر میں دیکھتا ہوں اندر بتا دیتا ہوں. اسی طرح علیمہ بی بی ہیں، بشرا بی بی ہیں، وہ دونوں بیویاں باہر ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے ایک سورس ہیں، وہ تو بتاتی ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس لیے کسی لیڈر کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی چلاکو ماسی بنے گا تو وہ تو کوئی نہیں بن سکتا. اتنے عرصے میں خان صاحب کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ خان صاحب کی جو ایک 2 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک تو خان صاحب جو ہے نا وہ بہت وہ پہلے بھی تحمل سے خیر بات سنتے تھے، اب وہ زیادہ بات کرتے ہیں، سنتے ہیں اور بڑے تحمل سے سب کی سخت بات جو ہے نا وہ بات سن لیتے ہیں. دوسرا توکل اللہ بہت بڑھ گیا، بہت زیادہ. اور ان کو جو ایک ویگر ہے نا ان کا جو پہلے بھی تھا. لیکن پولیٹیکل تھاٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ نہیں، پولیٹیکل تھاٹ میں ان کا جو ڈیموکریسی کے اوپر جو بلیف ہے، رول آف لا کے بلیف ہے. آج مطلب وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی، جلدی ہو گئی ہماری تاریخ ہوگی تو وی آر سٹنگ ود دیم. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ اگر اللہ نے ہمیں اقتدار دوبارہ دیا تو بدلہ کسی سے نہ لیں. یہ کہتے ہیں؟ آج کہا انہوں نے، میرے سے ہم بات کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا وہ نواز شریف کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ بدلہ نہ لینے کی بات انہوں نے کی ہے اور بڑی اوپنلی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ
وہ سنت کے اوپر کافی بلیو رکھتے ہیں، بہت زیادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ان کی زندگی سے متعلق اور ان کے جو اینڈیورز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو معاملات ہیں اس سے وہ سیکھتے بھی ہیں. تو آج یہ بات میں آپ کو فار دا فرسٹ ٹائم بیسکلی اسٹرائک بھی ابھی مجھے ذہن میں ہوئی ہے، کیونکہ سارا دن اتنا مصروف رہتا ہے بندہ. تو آج خان صاحب نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم باہر آئیں، اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بشرا بی بی نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اندر بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بدلے نہیں لینے اور ہم نے سنت کے مطابق چلنا ہے. دس واز ہر ورڈ. فیصل بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.